एपिसोड 84। मुकाबले का वक्त हो गया था। जूरियल की आंखें यकलक सुर्ख हो गईं और चेहरे से वहशियाना तासुरात झलकने लगे। वो उंगलियां झटकता थिरकने लगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। बातों के दौरान मुझे जिस्म गर्म कर लेना चाहिए था। मैं भी पंजों के बल उछलने लगा। जूरियल ने मुझे मौका दिया। जैसे ही मैं साकित हुआ, वो अरने भैंसे की तरह मेरी तरफ लपका। मैंने उसे नजदीक आने दिया और सीना तिरछा करते हुए उसका सर बगल से पकड़ लिया। उसने दोनों हाथ मेरी कमर के गिर्द घायल किए और बेपनाह कुव्वत का मुजाहरा करते हुए मुझे उठा लिया। वो मुझे लेकर दे मारने के लिए लकड़ी की दीवारों की तरफ दौड़ रहा था। उसका इरादा भांपकर मैंने उसके पैर में पैर फंसाकर उसे गिरा दिया। जाहिर है वो मेरे ऊपर गिरा था। यूं लगा जैसे कोई चट्टान मुझ पर आन गिरी हो। मैंने घुटने मोड़कर सीने से लगा लिए, क्योंकि वो मेरी कमर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसका जिस्म तिरछा था, इसलिए वो अपने सर से मेरे चेहरे पर ज़रब लगाने से कासिर था। वो अपना गोल चिकना सर मेरे शाने से टकराने लगा। शाना कड़ाने से मेरे शाने को नुकसान हो सकता था, इसलिए मैं ज़रबे बर्दाश्त करता रहा। एक बार उसने ज़ोर से सर मारने के लिए ज़्यादा ही पीछे किया और जैसे उसने सर शाने पर मारने की कोशिश की, मैंने शाने सुकेड़कर नीचे किए और उसकी ऊपरी हड्डी आगे करके उसके मुंह से टकरा दी। उसका सर भी पूरी रफ्तार से आ रहा था, इसलिए तसादुम की रफ्तार दुगनी हो गई। शाने की हड्डी उसकी आंखों के दरमियान नाक के ऊपरी हिस्से में लगी। उसके मुंह से अधूरी सी धाड़ निकली और जैसे उसके हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ी, मैंने दोनों पांव जोर लगाकर मारे और वो उछलकर दूर जा गिरा। वो मुंह पर हाथ रखे उठा, तब तक मैं फर्श पर बैठा रहा। उसकी नाक से खून के कतरे टपक रहे थे। उसने गुर्रा कर अपनी जुबान में कुछ कहा और वहशियाना अंदाज में मेरी तरफ लपका। जैसे वो मेरी जद में आया, मैंने लात घुमाई, मगर वह हैरत अंगेज फुर्ती से उछलकर मेरे शाने पर ठोकर मारता दूसरी तरफ चला गया। शदीद तकलीफ के बावजूद मैं आगे लुढ़क गया, वरना उसके अकब से आती लात मेरी गर्दन भी तोड़ सकती थी। कम से कम 250 पाउंड वजनी होने के बावजूद वो बेहद फुर्तीला था। अपना शाना सहलाकर मैं फर्श से उठा। इतने फुर्तीले मुकाबले के सामने जरा सी सुस्ती भी मोहलिक साबित हो सकती थी। हिसाब बराबर हो गया। वो मुस्कुराया। नाक में तकलीफ की वजह से उसकी आवाज भर आई हुई थी। किसी न किसी का हिसाब रह ही जाएगा। मैं उछलने लगा, साथ ही शाना भी हिला रहा था। तकलीफ के बावजूद वो सही काम कर रहा था, तुम्हारा या मेरा। इस बार उसने मुक्केबाजों का सा अंदाज बनाया और झुकाइयां देता मेरी तरफ आया। मैंने उसके हाथों पर नजर जमाए रखी। इस दौरान उसने मेरे घुटने पर ठोकर मारी। पाँव मोड़ने की वजह से वो रान पर लगी। मैं लड़खड़ाया तो उसका लेफ्ट हुक कयामत खेज अंदाज में मेरे जबड़े पर पड़ा और मैं तकरीबन उड़कर फर्श पर जा गिरा। ऐसा लगा कि जबड़ा टूट गया हो। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। खतरे का एहसास करते हुए मैंने तेजी से खुद को संभाला। जूरियल ने आला ज़र्फी का मुजाहरा करते हुए इस दौरान में मुझ पर हमला नहीं किया। मैं उठा और सर झटक कर मुंह चलाया। जबड़ा सलामत था। जॉन मुतफक्किर होकर चिल्लाया, यूसुफ, होशियारी से। यूसुफ? जूरियल चौंका। तुम यहूदी हो? खुदा ना करे, मैं मुसलमान हूँ, मगर मुझे तो तुम्हारा नाम जोसेफ बताया गया है। बताने वाले तुम्हें कुछ भी बता सकते हैं। उसने हाथ नीचे कर लिए। अगर तुम मुसलमान हो तो अब मैं तुम पर हाथ नहीं उठा सकता। मैं भी मुसलमान हूँ। मैंने उसे हैरत से देखा। क्यों? क्या मुसलमान मुसलमान से नहीं लड़ते? इसी वजह से तुम हालों को पहुंचे हैं। मैंने जवानी में अहद कर लिया था कि किसी मुसलमान के साथ नहीं लड़ूंगा। इस वजह से मैंने स्ट्रीट फाइट्स भी छोड़ दी, क्योंकि उन मुकाबलों में भी मुसलमान आते हैं। ड्यूक ये सब सुन रहा था और मैं देख रहा था कि उसके सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। आखिर वो खड़ा हो गया। जूरियल, मैंने तुम्हें इससे लड़ने का हुक्म दिया है, इससे मजहब दरियाफ्त करने का नहीं। जूरियल ने उसकी तरफ देखा। माफ़ी चाहूँगा आका, लेकिन मैं अपनी कसम से मजबूर हूँ। मैं किसी मुसलमान से नहीं लड़ सकता। तुम्हें लड़ना होगा, यह हुक्म है मेरा। आका, मैं आपके हुक्म पर पागल हाथी से भी लड़ सकता हूँ, लेकिन किसी मुसलमान से नहीं। आपकी मुलाजमत करते वक्त मैंने जो मुआहदा किया था उसमें दर्ज है कि आप मेरे मजहबी मामलात का एहतराम करेंगे। उस मुआहदे में यह भी लिखा है कि मैं तुम्हें हुक्म अदूली पर सजाए मौत दे सकता हूँ। आप आका हैं, मेरी जान ले सकते हैं। गार्ड्स, ले जाओ इसे। ड्यूक चीखा। 1 मिनट। मैंने मदाखलत की। मिस्टर ड्यूक, मुकाबला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं मुकाबला जारी रखना चाहूँगा। जूरियल ने हैरत से मेरी तरफ देखा। तुम मुझसे लड़ोगे? मैं तुमसे लड़ रहा हूँ। मैंने सर्द लहजे में कहा। तुमने शायद महसूस कर लिया कि तुम इस मुकाबले में मुझसे जीत नहीं सकते, इसलिए अब इस बहाने से जान छुड़ाना चाहते हो। तुम मुझे बुज़दिल कह रहे हो? मैं नहीं कह रहा, तुम साबित करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम बुज़दिल नहीं हो तो मेरा मुकाबला करो। और मैंने कसम ना खाई होती तो? कसम का बहाना मत करो। मुझसे लड़ो या हार मान लो। ठीक है, मैं तुमसे हार मानता हूँ। मिस्टर ड्यूक,
مقابلے کے اصول کی رو سے فاتح ہارنے والے پر ہر طرح کا استحقاق رکھتا ہے۔ یہ درست ہے، ڈیوک نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تب جوریل آج سے میرا غلام ہے، اس کی جان اور مال پر میرا حق ہے۔ ڈیوک چند لمحے مجھے گھورتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ جان کود کر ارینا میں آیا۔ یہ تم نے کیا حماقت کر دی؟ ڈیوک کو ناراض کر دیا؟ باقی اور کون خوش ہے مجھ سے مسٹر گرے؟ تم جانتے نہیں ہو اسے، وہ سخت کینہ پرور شخص ہے۔ جان نے سرگوشی کی۔ مجھے بھی اس سے کسی اعلیٰ ظرفی کی امید نہیں ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ اس شخص سے دستبردار ہو جاؤ۔ مسٹر جان گرے، زندگی اور بات اللہ کے ہاتھ میں، لیکن میں اس شخص کی جان بچانے کی کوشش ضرور کروں گا جو ایک اصول کے لیے جان دینے کو تیار ہو گیا تھا۔ تم اسے نہیں بچا سکتے۔ جان وہاں سے چلا گیا۔ ارینا سے باقی تماشائی بھی مایوسی کے عالم میں رخصت ہو چکے تھے۔ جوریل ایک طرف سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اس نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میرے لیے کیا حکم ہے آقا؟ تم میرے غلام نہیں ہو، بہرحال آؤ میرے ساتھ۔ ارینا کہاں تھا یہ مجھے علم نہیں تھا، لیکن جب میں جوریل کے ساتھ باہر نکلا تو معلوم ہوا ہم محل کے ایک حصے میں تھے۔ یہ ہال جو بائیں طرف کے لان کے پار فصیل کے ساتھ تھا شاید اس قسم کے کاموں کے لیے مخصوص تھا۔ جیسے ہم کھلے حصے میں آئے جوریل نے مجھے روک لیا۔ آقا، میرا مشورہ ہے کہ آپ مجھ سے دستبردار ہو جائیں، ورنہ یہ شخص آپ پر بھی کوئی عطاب نازل کرے گا۔ دیکھو جوریل، اول تو ایک بات یاد رکھو، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا آقا صرف اللہ ہے، اس کے سوا کسی اور کو آقا کہنا درست نہیں ہوگا۔ دوسرے، جس طرح تم اصول پسند ہو اور اس کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہو، جانتے ہو اسی طرح میں بھی اصول پسند ہوں اور محض زندگی کے خوف سے کوئی اصول ترک نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہاری شکست تسلیم کے بعد اپنی مرضی کا فیصلہ سنایا اور اب تمہاری جان و مال کا تحفظ کرنے کی کوشش کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ میں اتنا اہم آدمی نہیں ہوں جس کے لیے آپ اپنی جان قربان کر دیں۔ ایسا نہیں ہے، تم ان سب سے زیادہ اہم ہو کیونکہ اصول پسند ہو۔ اس نے مایوسی سے سر ہلا دیا۔ ڈیوک سفاک آدمی ہے، اس کے لیے اپنی آنا سب سے اہم ہے۔ آپ نے اسے سب کے سامنے ذلیل کیا ہے۔ وہ آپ کو میرے ذریعے مروانا چاہتا تھا کیونکہ آپ نے اس کے کسی پسندیدہ فائٹر کو شکست دی تھی اور اب آپ نے اس کے عزائم کو خاک میں ملا دیا ہے۔ وہ زخمی سانپ بن گیا ہے۔ جانور جو بھی زخمی ہو اسے مار دینا چاہیے۔ بہرحال اب تم میرے ساتھ رہو گے۔ میں جوریل کو اپنے ساتھ مہمان خانے میں لایا۔ معاف کیجیے گا، یہاں کوئی ملازم مہمان خانے میں نہیں ٹھہر سکتا۔ نورنگا نے مجھے دیکھتے آگاہ کیا۔ یہ شخص اب ڈیوک کا نہیں میرا ملازم ہے، اس لیے میرے ساتھ ہی ٹھہرے گا۔ نورنگا نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ مہمان خانہ صرف ڈیوک کے مہمانوں کے لیے ہے، مہمانوں کے ملازمین کے لیے دوسری جگہ رہائش کا انتظام ہے۔ میرا ملازم میرے پاس ہی رہے گا، اگر یہ یہاں نہیں رہ سکتا تو میں بھی اس جگہ نہیں رہوں گا۔ بہتر ہے تم مسٹر جان گرے سے بات کرو، اگر وہ اس بات پر رضامند نہیں ہوتا تو میں اپنے ملازم سمیت جزیرے سے چلا جاؤں گا۔ نورنگا الجھن میں پڑ گیا، پھر وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ جوریل نے مایوس مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ جناب، آپ ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ جب تک کوشش کا نتیجہ سامنے نہ آئے اسے ناکام یا کامیاب نہیں کہا جا سکتا۔ آؤ میرے ساتھ۔ جناب، میں آپ سے ایک بار پھر درخواست کروں گا۔ جوریل نے کمرے میں آ کر کہا، تم اس معاملے میں زیادہ فکر نہیں کرو، آرام کرو، بلکہ جا کر اپنی ناک دھو لو، اس میں خون جم جائے گا۔ جوریل باتھ روم میں چلا گیا۔ 10 منٹ بعد وہ آیا تو فریش لگ رہا تھا۔ میں نے اسے سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کسی قدر جھجک کر بیٹھ گیا۔ مجھے اپنے بارے میں بتاؤ جوریل۔ میں کیا بتاؤں؟ وہ پھیکے انداز میں مسکرا دیا۔ ہمارے قبیلے میں بیٹے کو پیدا ہوتے ہی جنگجو بنانے کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ 12 سال کی عمر تک میں تمام ہتھیار چلانا سیکھ چکا تھا۔ ہمارے مرد جنگجو کے طور پر اپنی خدمات بیچ کر روزگار کماتے ہیں، یہی ہمارا ذریعہ روزگار ہے۔ میں پہلے گوریلا فورس میں تھا، لیکن جب اس نے دشمن کے بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا تو میں نے انہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں اسٹریٹ فائٹر بن گیا۔ فورس چھوڑتے وقت میں نے عہد کیا تھا کہ کسی مسلمان پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اسی وجہ سے اسٹریٹ فائٹنگ بھی چھوڑ دی۔ گزشتہ 10 سال سے ڈیوک کے ساتھ ہوں۔ کبھی کبھی ڈیوک تفریح کے لیے یہاں پر مقابلے کراتا ہے، اس میں باہر سے آنے والے فائٹرز مجھ سے لڑتے تھے اور میں نے ہمیشہ انہیں شکست دی، مگر ایسی فرمائش اس نے کبھی نہیں کی۔ میں نے اسے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ یکدم چپ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میں نے پوچھا، تم نے شادی کی ہے یا اب تک غیروں سے لڑتے رہے ہو؟ میں سمجھا نہیں۔ بھائی اپنی بیوی ہو تو آدمی اس سے لڑے۔ جی ماسٹر، ایک بار کی تھی شادی، مگر بیوی دوسرے سال سانپ کے کاٹنے سے مر گئی۔ ہمارے علاقے میں سب سے آسان چیز مرنا ہی ہے۔
تیسری دنیا کے ہر ملک کا یہی المیہ ہے، موت ان کے لیے آسان اور زندگی مشکل کر دی گئی ہے۔ اسی لمحے نورنگا 2 مسلح افراد کے ساتھ اندر گھس آیا۔ میں نے گرج کر کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم تینوں بنا اجازت اندر کیسے ہیں؟ ماسٹر، ہمیں اس شخص کو گرفتار کرنے کا حکم ملا ہے۔ نورنگا نے جوریل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرا ملازم ہے اور کسی کو اسے گرفتار کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر اسے زبردستی گرفتار کرنے کی کوشش کی تو میں مزاحمت کروں گا اور اس دوران میں کسی کی بھی جان جا سکتی ہے۔ سوری ماسٹر، میں بہر صورت ڈیوک کا حکم بجا لاؤں گا۔ گرفتار کر لو اسے۔ نورنگا نے مسلح افراد کو حکم دیا۔ وہ رائفلیں تانے جوریل کی طرف بڑھے ہی تھے کہ میں نے ایک پر چھلانگ لگا دی۔ میرا سر اس کے سینے پر لگا اور اس کی رائفل میرے ہاتھ میں آ گئی۔ اس کا ساتھی بوکھلا کر میری طرف مڑا ہی تھا کہ جوریل نے اسے قابو کر لیا۔ اس کا ایک ہاتھ کھا کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں نے رائفل نورنگا اور گرے ہوئے شخص کی طرف سیدھی کی۔ تم ہمیں گرفتار نہیں کر سکتے۔ نورنگا نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو میں نے رائفل اس کے منہ میں ٹھونس دی اور اشارے سے اسے بولنے سے منع کیا۔ ماسٹر، یہ مجھے ہتھکڑی پہنا رہا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے بچائیں گے۔ جوریل نے میرا مطلب سمجھ کر واویلا کیا۔ جوریل، مزاحمت مت کرو، میں جان گرے سے بات کروں گا۔ جوریل نے دوسرے کی گردن دبا کر اسے بھی بے ہوش کر دیا تھا اور نورنگا کے منہ میں رائفل کی نال تھی۔ میں نے رائفل جوریل کو تھمائی اور ایک کاغذ پر لکھا، نورنگا، یہاں سے باہر جانے کا کوئی ایسا راستہ بتاؤ جہاں کوئی نگرانی نہ ہو، کیمرے اور مائک نہ ہو۔ کاغذ میں نے نورنگا کے سامنے کیا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ میں نے دوسرا سوال لکھا، کنٹرول روم کہاں ہے؟ تم مجھے وہاں تک لے چلو۔ اس سوال کو پڑھ کر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا، لیکن اس کے چہرے پر دہشت کے تاثرات نمایاں ہوئے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ہمیں وہاں تک لے جا سکتا تھا۔ میں نے بے ہوش افراد کی تلاشی لی۔ ایک کے پاس سے ریوالور نکلا۔ میں نے نورنگا کی کان میں سرگوشی کی، مجھے کنٹرول روم تک لے چلو ورنہ یہیں مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس دوران میں جوریل عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی مفروضہ گرفتاری پر شور مچا رہا تھا۔ میں نے جوریل کو اس جگہ رکنے کا اشارہ کیا اور نورنگا کی کمر سے ریوالور ٹکا کر اسے باہر لے آیا۔ راہداری میں میں نے آہستہ سے کہا، ایسی جگہ سے چلنا جہاں کیمرہ نہ ہو، ورنہ یاد رکھو سب سے پہلے تم مرو گے آقا کے وفادار کتے۔ میں کوئی حرکت نہیں کروں گا، پلیز مجھے مت مارنا۔ کنٹرول روم کہاں ہے؟ جمنیزیم ہال کے اوپر، وہاں جہاں مقابلے ہوتے ہیں۔ اور جوریل کو گرفتار کر کے کہاں لے جاتے؟ کنٹرول روم کے نیچے لوگوں کو قید رکھنے کی جگہ ہے، جوریل کو بھی وہیں رکھا جاتا۔ ہم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کھلی فضا میں آ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا لیکن فضا سرمئی بادلوں سے ڈھکی ہوئی تھی اور خنکی بڑھ گئی تھی۔ کنٹرول روم اس کے آس پاس کتنے محافظ ہوتے ہیں؟ 3، 2 کنٹرول روم کے اندر ہوتے ہیں اور ایک باہر۔ اس کے ساتھ دوستانہ انداز میں چلتا ہوا میں جمنیزیم تک آیا۔ ہال کے بائیں طرف سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی۔ کنٹرول روم وہیں تھا۔ سیڑھیوں کے پاس ایک مسلح شخص ٹہل رہا تھا۔ ہم درختوں کی آڑ میں تھے۔ میں نے ایک تنے کے پیچھے ہوتے ہوئے نورنگا سے کہا، سامنے آ کر اسے بلاؤ، خبردار اگر فوت ہونے کا ارادہ نہ ہو تو اسے کسی قسم کا اشارہ مت کرنا۔ اچھا، اس نے تھوک نکل کر کہا، پھر درخت کے عقب سے نکل کر مسلح شخص کو آواز دی، اسے بلایا۔ نورنگا محل کے ملازموں میں نمایاں حیثیت رکھتا تھا، اس لیے مسلح شخص اس کے بلاوے پر لپک کر آیا۔ جیسے وہ درخت کے تنے کے پاس سے گزرا، میں نے ریوالور کا دستہ پوری قوت سے اس کے سر پہ دے مارا۔ وہ کرہا کر گرا اور دوسری ضرب پر ساکت ہو گیا۔ اس کی رائفل نورنگا کے پاؤں میں جا گری، مگر وہ اتنا خوفزدہ تھا کہ اس نے رائفل اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے اس کی رائفل بھی اٹھا لی اور اس کے پاس سے ایک فاضل کلپ بھی لے لیا۔ اب کنٹرول روم کی طرف چلو، ایسی تعاون کرتے رہو گے تو زندہ رہو گے۔ اس بار میں اس سے یوں چپک کر چل رہا تھا کہ اس کے اور میرے جسم کے درمیان رائفل چھپی رہے۔ گارڈ کو میں نے 2 درختوں کے درمیان اس طرح ڈال دیا تھا کہ وہ آسانی سے نظروں میں نہ آئے۔ سیڑھیاں چڑھ کر ہم ایک شیشے کے دروازے کے سامنے پہنچے جہاں 2 افراد وردیوں میں کوئی درجن سے زیادہ اسکرینوں کے سامنے بیٹھے تھے۔ دروازہ کھلنے پر گھنٹی بجی تو انہوں نے چونک کر دیکھا۔ نورنگا کی صورت انہیں مطمئن کرنے کے لیے کافی تھی، مگر جیسی ان کی نظر مجھ پر پڑی وہ تیزی سے اٹھے۔ ان کے ہاتھ ہولسٹروں میں ریوالور کی طرف گئے، مگر میں نے زیادہ تیزی دکھائی۔ ایک کے بازو پر گولی لگی اور دوسرے کے پیٹ میں۔ دونوں گر گئے۔ ریوالور کی آواز زیادہ نہیں تھی اور کمرے کی ساخت سے لگ رہا تھا کہ یہ ساؤنڈ پروف تھا۔ مجھے امید تھی آواز باہر کسی کے کانوں تک نہیں گئی ہوگی۔ نورنگا کی گھگی بن گئی تھی اور وہ انگریزی بھول کر اپنی مادری زبان پر اتر آیا۔ میں نے دونوں نگرانوں کے سروں پر ضرب لگا کر انہیں بے ہوش کر دیا۔ پھر میں نے نورنگا کو واپسی کا حکم دیا۔ اب بھی وقت ہے، مجھے باہر جانے کا محفوظ راستہ بتا دو۔ سب سے محفوظ راستہ یہی ہے
کہ آپ مین گیٹ سے کارڈ دکھا کر گزر جاؤ۔ ابھی تک دوسروں کو علم نہیں ہے کہ جوریل کی گرفتاری کا حکم دیا گیا ہے۔ یقینا کام کی بات، لیکن جوریل کا پاس؟ اسے کسی پاس کی ضرورت نہیں ہے، پاس تو یہاں آنے والے اجنبیوں کو دیا جاتا ہے۔ واپس چلو۔ میں نے دونوں افراد کے ریوالوروں پر قبضہ کر لیا۔ نورنگا میرے ساتھ یوں مہمان خانے تک آیا جیسے بکری قصائی کے ہمراہ مذبح خانے آتی ہے۔ اپنے سوٹ میں داخل ہوتے ہی میں نے اس کے سر پر بھی دستہ بجا کر اسے اس کے ساتھیوں کے پاس لٹا دیا۔ جوریل نے میری طرف دیکھا۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا کہا۔ ممکن ہے کنٹرول روم کے علاوہ بھی ہماری آواز کہیں اور سنی جا رہی ہو۔ میں نے اسے ریوالور دیا اور رائفل وہیں پھینکنے کا اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ محل سے بحفاظت نکلنا ذرا مشکل ہو سکتا تھا۔ اگر مین گیٹ کے محافظ مشکوک ہو کر روک لیتے تو ہم دشواری میں پڑ جاتے۔ باہر آتے جوریل نے کہا، ارادہ کیا ہے ماسٹر؟ فی الوقت یہاں سے نکلنا ہے۔ ڈیوک نے تمہارے بارے میں فیصلہ کر لیا اور میرا نام یوسف ہے، ماسٹر نہیں۔ اس نے دانت نکالے۔ چلو یہی صحیح، لیکن پھر میں برادر کہوں گا۔ میں نے ایک ریوالور اور فالتو راؤنڈز اس کے حوالے کیے اور باقی دو اپنے پاس رکھے۔ ذاتی طور پر مجھے بھی ریوالور اس لحاظ سے اچھے لگتے ہیں کہ انہیں ریلوڈ کرنا آسان ہوتا ہے، گولیاں ختم ہونے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ ذرا جلدی کرو، ہم موٹر سائیکلیں لے کر نکلیں گے، ایسا نہ ہو ڈیوک بےتاب ہو کر کسی اور کو پڑتال کے لیے بھیج دے۔ ذرا سی دیر میں ہم شیڈ کے پاس تھے۔ وہاں نصف درجن کے قریب موٹر سائیکلیں کھڑی تھیں۔ جوریل نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا اور موٹر سائیکلوں کے ٹائروں میں چاقو گھونپنے لگا۔ یہ چاقو اس نے سویٹ سے اٹھایا تھا، پھل تراشنے کے کام آتا تھا۔ 4 موٹر سائیکلوں کے 16 ٹائر اس نے صرف 2 منٹ میں بیکار کر دیے۔ اب کم سے کم ان پر کوئی ہمارا تعاقب نہیں کرے گا۔ میں اچھل کر ایک موٹر سائیکل پر جا بیٹھا۔ مین گیٹ پر گارڈز کا رویہ معمول کے مطابق تھا۔ انہوں نے میرا پاس لے کر چیک کیا اور جوریل کو ایسے ہی جانے دیا۔ ہم صاف نکلتے چلے گئے۔ ڈیوک سے غلطی ہوئی تھی۔ اگر اس نے جوریل کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا تو اسے سارے محل والوں کو اس سے مطلع کرنا چاہیے تھا۔ ذرا دور جا کر میں نے موٹر سائیکل روک دی۔ اس جزیرے پر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہم ڈیوک کے مسلح افراد کا بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکیں؟ میرے پیچھے آؤ برادر۔ اس نے موٹر سائیکل آگے بڑھا دی۔ اس نے جنگل کی طرف جانے والا راستہ اختیار کیا تھا۔ کچھ دور جا کر سڑک چھوڑ کر کچا راستہ اختیار کیا، ایک جگہ جہاں سے اوپر کی طرف ڈھلان جا رہی تھی۔ یہاں سے پیدل چلنا ہوگا۔ دیکھو برادر، یہ جزیرہ شکل سے پون مربع کا ہے اور تقریباً 100 افراد اگر ہمیں کھنگالنا شروع کرے تو زیادہ سے زیادہ 10-12 گھنٹے میں تلاش کر لیں گے۔ وہ رک گیا۔ تب آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہاں سے فرار ہونا۔ ہم زیادہ سے زیادہ 1 دن چھپ سکتے ہیں۔ فرار تو مشکل ہے، وہ سوچ کر بولا۔ ڈاک پر صرف وہی جا سکتا ہے جس کے پاس پرمیشن ہو، وہاں کی حفاظت بھی زیادہ کی جاتی ہے۔ تب بھی فرار تو ہونا ہی ہے نا، ورنہ مارے جائیں گے۔ اب بھی وقت ہے برادر، تم اپنی جان بچا سکتے ہو۔ دیکھو جوریل، میں ایسا سوچنے پر بھی مرنے کو ترجیح دوں گا۔ اوپر چلو۔ میں نے اسے دھکیلا۔ ذرا سی دیر میں ہم ایک بلند جگہ پر تھے۔ یہاں سے محل کی فصیل صاف نظر آ رہی تھی۔ لگتا ہے انہیں ابھی تک ہمارے فرار کا علم نہیں ہوا۔ 1 منٹ، اس نے کہا اور بندروں کی سی پھرتی سے ایک بلند درخت پر چڑھ گیا۔ اس نے اوپر سے کامنٹری شروع کر دی۔ محل کا مین گیٹ کھل رہا ہے، وہ لوگ جیپ اور موٹر سائیکلوں پر نکل رہے ہیں، کتے بھی ہیں۔ مارے گئے، ان کا تو خیال ہی نہیں آیا تھا۔ میں کراہا۔ جوریل اوپر سے کودا۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر دوڑنے لگا۔ ہم بے حد تیزی سے فصیل کی طرف جا رہے تھے۔ ایک لمحے کو مجھے شبہ ہوا کہ جوریل کا دماغ الٹ گیا ہے اور وہ خودکشی کرنے جا رہا ہے، مگر کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتے ہی میں اس کا مقصد جان کر میں نے ریوالور نکال لیا۔ تم کتے اور میں ان کے محافظ، جوریل نے کہا۔ میں نے جلدی سے جواب دیا، پہلے کتے، وہ آگے ہوں گے۔ ایک جھاڑی کے عقب سے کتے لپکتے نظر آئے۔ ان کی تعداد 6 تھی۔ یہ بلڈ ہاؤنڈز نسل کے خطرناک کتے تھے جو میلوں دور سے اپنے شکار کی بو سونگھ لیتے ہیں۔ ہم دونوں جھاڑیوں سے پیچھے ہٹ کر 2 موٹے تنوں والے درختوں کی آڑ میں ہو گئے۔ جھاڑیوں سے کتے اچانک ہی نکلے تھے۔ اگر ہم انجان ہوتے تو شاید بوکھلا جاتے، مگر ہم نے دائیں بائیں کے حساب سے کتوں کو گولیاں مارنا شروع کر دی۔ میں نے 3 گولیوں میں 3 کتے مار دیے اور اتنی ہی گولیوں سے جوریل نے باقی 3 کتوں کا کام تمام کر دیا۔ وہ دردناک آوازیں نکالتے ہوئے ختم ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی جھاڑیوں کی دوسری طرف سے 3-4 خودکار رائفلیں گولیاں برسانے لگیں۔ اگر ہم تنوں کی آڑ میں نہ ہوتے تو مارے جاتے۔ ہم نے دوبارہ ریوالورز لوڈ کر لیے۔ گارڈز جیسے ہی اپنے میگزین خالی کرنے پر تل گئے تھے۔ جب ان کے میگزین ختم ہوئے تو وہ چیخ چیخ کر ایک دوسرے کو ہمارے بارے میں بتانے لگے۔ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جھاڑیوں میں گھستے۔ میں نے چند لمحے انتظار کیا اور جوریل کو بھاگنے کا اشارہ کیا۔ وہ دبے قدموں بھاگا اور چند گز آگے جا کر ایک تنے کی آڑ میں ہو گیا۔ اس کے عقب میں بھی اسی طرح پیچھے ہٹا۔
ذرا سی دیر میں ہم خاصی دور جا چکے تھے۔ جوریل کی حاضر دماغی کی وجہ سے ہم کتوں کے خطرے سے نجات حاصل کر چکے تھے، جو بساتے خود تو اتنے خطرناک نہیں تھے مگر وہ جزیرے پر ہماری نشاندہی بآسانی کر سکتے تھے۔ ڈیوک کے پاس تلاش کرنے والے کتے بس یہی تھے کیا؟ میں نے ایک جگہ رک کر پوچھا۔ ہاں، ڈیوک کو کتوں سے صرف شکار کی حد تک دلچسپی ہے۔ اس کے پاس فی الحال یہی 6 کتے تھے۔ اس نے اور بھی منگوائے تھے لیکن وہ سمندری آب و ہوا برداشت نہیں کر سکے۔ ہمیں اس طرح اندھا دھند نہیں بھاگنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں باخبر ہونا چاہیے کہ ڈیوک کے آدمی کہاں ہے۔ جوریل نے ذرا غور کیا۔ وہ ہمیں 3 طرف سے گھیرنے کی کوشش کریں گے۔ چوتھی طرف ایٹمی بجلی گھر ہے۔ 3 طرف میں سے وسطی حصہ زیادہ مشکل ہے، وہاں گھنی جھاڑیاں ہیں۔ مشرقی اور مغربی طرف سے نسبتاً آسان ہے۔ ہمیں وسط کی طرف جانا چاہیے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس طرف جھاڑیاں ہیں اور انہوں نے ہمیں تلاش کرنے کے بجائے برسٹ مارنے شروع کر دیے نا، تو ہم کس طرح بچیں گے؟ یہ بتاؤ کہ قلعے کی فصیل کے پاس کوئی ایسی جگہ ہے جہاں چھپا جا سکے؟ مشکل ہے، ہمیں اس بلند حصے کے دوسری طرف اترنا پڑے گا۔ اس طرف ڈھلان خطرناک ہے لیکن اس راستے سے ہم محل کے عین نیچے جا نکلیں گے اور وہاں پر موجود گھنے درخت ہمیں چھپا سکتے ہیں۔ بس تو پھر وہیں چلو، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ جزیرے پر کئی اونچی جگہ تھی۔ سب سے اونچی جگہ پر محل تھا جو جزیرے کی باقی سطح سے کوئی 150 فٹ بلند تھا۔ اس کے بعد دوسری بلند سطح یہ ڈھلان تھی جس پر ہم چڑھ رہے تھے۔ یہ بتدریج مغرب کی طرف بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا کنارہ طویل اور کٹا ہوا تھا۔ دوسری طرف کی ڈھلان بے حد خطرناک تھی۔ اس سے اترنے کے لیے از حد احتیاط کی ضرورت تھی۔ ذرا سی بے احتیاطی سے پاؤں پھسلتا تو آدمی سیدھا سمندر کے اوپر چٹانوں پر جا گرتا۔ پانی ان چٹانوں کے درمیان شور مچا رہا تھا۔ ہم آہستہ آہستہ ڈھلان سے جنوب کی طرف جا رہے تھے۔ اچانک جوریل کا پاؤں پھسلا۔ میں نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا ورنہ وہ نیچے جا گرتا۔ شکریہ برادر۔ ویسے اس طرف جانے کی خاص وجہ؟ اس طرف سے ہم محل میں گھسنے کا راستہ تلاش کریں گے۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ محل میں گھسنے کا راستہ؟ ہاں، وہاں جائے بغیر ہمارا کام نہیں بنے گا۔ برادر، تو اب تو ہمیں وہاں سے فرار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، لیکن عقل باہر آ کر آئی۔ ہمیں ڈیوک کو یرغمال بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ اس سے سارے بند راستے خود بخود کھل جاتے۔ جوریل اچھل پڑا۔ واقعی یہ تو سامنے کی بات تھی۔ بھلا جزیرے پر نکل کر ہم کیا کر سکتے؟ یہاں سے محل کا وہ حصہ نظر آ رہا تھا جہاں سب سے اوپر کے حصے میں وہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں مجھے ہوش آیا تھا۔ اس کمرے کی کھڑکی سے میں نے یہی ڈھلان دیکھی تھی جس پر ہم سفر کر رہے تھے۔ اس کے اوپری حصے میں اونچے درخت اور نچلے حصے میں گھنی خزاں رسیدہ جھاڑیاں تھیں۔ قریب سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ جھاڑیاں خزاں رسیدہ نہیں ہیں بلکہ ان پر گچھوں کی صورت میں سفیدی مائل سرمئی پھول آتے تھے جن کی وجہ سے جھاڑیاں بے رنگ سی نظر آتی تھیں۔ ایک بار میں نے محل کی طرف دیکھا۔ اس کی تہ در تہ ڈھلان پر وہی ایک کمرہ نظر آ رہا تھا۔ اگر کہ اس کی کھڑکی سے جھانکتا تو ہمیں بآسانی دیکھ سکتا تھا، لیکن اس وقت کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ ہم جزیرے کے اندرونی حصے میں چھپنے کے بجائے محل کی طرف آ رہے ہوں گے۔ جوریل، اس جزیرے میں سیکیورٹی گارڈز کی تعداد کیا ہوگی؟ زیادہ نہیں ہے، شاید 50 کے قریب ہوں گے۔ 20 افراد ایٹمی بجلی گھر کی سیکیورٹی کرتے ہیں، 15 ڈاک پر ہوتے ہیں اور اتنے محل میں ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ڈیوک سارے کے سارے ہماری تلاش پر نہیں لگا سکتا، لیکن ایک بات یقینی ہے، محل کے سارے سیکیورٹی والے اس وقت ہماری تلاش میں ہوں گے۔ جوریل نے معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا۔ یعنی اگر ہم محل میں داخل ہو جائیں تو ہمیں خاص مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم محل کے عین نیچے تھے۔ اس طرف ڈھلان اتنی ترچھی اور خطرناک تھی کہ اس طرف کسی کے آنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس وجہ سے محل کی جانب سے اس طرف کوئی بھی دروازہ نہیں نکالا گیا تھا۔ ڈھلان سے کوئی 30 فٹ کی بلندی پر محل کی ایک دیوار تھی۔ نہ جانے اس طرف بالکنیاں کیوں نہیں نکالی گئی تھی۔ اس طرف صرف دیوار تھی یا چھجے جن کے تلے اگر کھڑکیاں تھیں تو اس جگہ سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ جوریل نے اوپر دیکھا۔ برادر، اس طرف سے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ راستہ ضرور ہوگا، بس اسے تلاش کرنا ہے، میں نے جواب دیا۔ میں مغرب کی طرف جاتی ڈھلان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس طرف ڈھلان بے پناہ ترچھی تھی لیکن اس طرف دیوار بھی محض 10-12 فٹ اونچی تھی۔ جوریل نے میرا ارادہ بھانپ لیا۔ بہت مشکل ہے یہ، پر ناممکن نہیں ہے۔ میں نے مغرب کی طرف جاتے سورج کی طرف دیکھا۔ 10-15 منٹ میں سورج غروب ہو جاتا اور مشکل سے آدھے گھنٹے بعد اندھیرا چھا جاتا۔ ہمیں جو کرنا ہے تاریکی چھانے سے پہلے کرنا ہے۔ میرا تو خیال ہے تاریکی کا انتظار کرنا چاہیے۔ تاریکی ہوتے تلاش کرنے والے گارڈز کو واپس بلا لیا جائے گا، پھر ہمارے پاس محل میں داخل ہونے کا موقع کم رہ جائے گا۔ 1 منٹ، پہلے میں جاتا ہوں، اگر کوئی چانس ہوا تو تمہیں بھی بلا لوں گا۔
میں نے ریوالور اور فاضل گولیاں جوریل کے حوالے کر دی کیونکہ ان کے گر جانے کا خطرہ تھا۔ مجھے چاروں ہاتھ پیروں سے کام لینا تھا۔ میں ڈھلان سے چپک کر اس طرف بڑھنے لگا۔ یہاں محل کی دیوار دائرے میں گھوم رہی تھی۔ ذرا آگے جا کر ڈھلان خطرناک ہو گئی تھی۔ اب بالکل نیچے چٹانیں تھی جن پر گرنے کا مطلب اپنی ہڈی بسلیک کروا لینا تھا۔ میں ڈھلان سے چمٹ کر آگے جا رہا تھا۔ عقب سے جوریل نے آواز دی، بردر احتیاط سے۔ دیوار کا حصہ رفتہ رفتہ نزدیک آ رہا تھا۔ یہاں سے پہلی دیوار کا چھجا کوئی 20 فٹ اونچا تھا۔ جب اس طرف کھڑکی نہیں تھی تو بلا وجہ 3-4 چھجے نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال ممکن تھا اس کا مقصد تعمیراتی حسن پیدا کرنا ہو یا اس طرف سے کسی کا اوپر کی طرف جانا مزید مشکل بنانا۔ چھجے ترچھے اور کپریل کے بنے تھے۔ ان پر چڑھنا ناممکن حد تک دشوار نظر آ رہا تھا۔ بہرحال مجھے کسی اور راستے کی تلاش تھی۔ میں بتدریج گھومتی ڈھلان پر آگے جا رہا تھا۔ سورج غروب ہونے ہی والا تھا اور جوریل میری نظر سے اوجھل ہو گیا تھا۔ یہاں ڈھلان 3 درجے سے زیادہ تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ دیوار صرف 10 فٹ اوپر سے شروع ہو رہی تھی لیکن بدستور ناقابل سر تھی۔ مجھے مزید آگے جانا تھا۔ میں رینگتا رہا حتیٰ کہ محل کا تعمیراتی حصہ ختم ہونے لگا۔ اس کی فصیل شروع ہو گئی۔ تب میں نے وہ جگہ دیکھ لی تھی جہاں سے ہم ممکنہ طور پر محل میں داخل ہو سکتے تھے۔ اس جگہ فصیل کی تعمیر میں ترچھے پتھر استعمال ہوئے تھے اور فصیل بھی ترچھی تھی۔ اگرچہ اس پر چڑھنا بے حد خطرناک تھا لیکن ناممکن نہیں تھا۔ میں نے ذرا غور کیا اور واپس آنے لگا۔ جیسے جوریل نظر آیا میں نے اسے اشارے سے آنے کو کہا۔ اس نے تینوں ریوالور اور گولیاں اپنی قمیص تلے بنیان میں ڈال لی اور میری طرف آنے لگا۔ اسے آتے دیکھ کر میں پھر سے آگے جانے لگا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ ہمیں تاریکی چھانے سے پہلے ہی فصیل عبور کر کے محل میں پہنچنا تھا ورنہ سیکیورٹی والے واپس آ جاتے۔ 4 فٹ کی ڈھلان کے بعد فصیل تھی اور اس سے نیچے کوئی 100 فٹ نیچے شور مچاتے سمندر پر چٹانیں تھیں اور نیچے گرنے کے بعد بچنے کا مطلب فوت ہو جانا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اوپر فصیل تک پہنچا۔ پتھر ابھرے تھے اور فصیل بھی کسی قدر ترچھی تھی، پھر بھی اس پر چڑھنا آسان نہیں تھا۔ میں جوریل کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ مجھے سہارا دیتا تو میں آسانی سے اوپر چڑھ سکتا تھا۔ جوریل چند منٹ بعد آ گیا۔ محل کی روشنیاں جل اٹھی تھی۔ فصیل پر بھی وقفے وقفے سے بلب روشن تھے۔ مجھے کسی قدر مایوسی ہوئی۔ اتنی روشنی میں کوئی بھی ہمیں بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ جوریل مجھے اوپر جانے میں مدد دو۔ اس نے اوپر دیکھا۔ اتنی روشنی میں اندر سے دیکھ لیے جانے کا امکان ہے؟ ہاں لیکن چانس تو لینا ہے نا، ہم یہاں رک نہیں سکتے۔ جوریل نے 2 مناسب جگہوں پر اپنے پاؤں جمائے اور ہاتھوں سے دیوار کی جڑیں ابھرے ہوئے پتھروں کو پکڑ لیا۔ میں نے اس کے شانے پر پاؤں رکھا اور خود کو اوپر اٹھاتے ہوئے ابھرے پتھروں پر ہاتھ جمائے۔ ابھی بھی دیوار کا سرا میرے ہاتھ سے 2 فٹ اوپر تھا۔ جوریل آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا۔ میں فصیل کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا حتیٰ کہ میرے ہاتھ فصیل کے کنارے پر جم گئے۔ میں نے ایک پتھر پر پاؤں جماتے ہوئے خود کو اوپر کیا۔ فصیل اوپر سے 2 فٹ سے زیادہ چوڑی تھی۔ میں اوپر چڑھتے ہی لیٹ گیا۔ یہ عقبی باغ کا حصہ تھا۔ فصیل کے ساتھ چند پھیلے ہوئے گھنے درخت تھے جو خوبصورتی کے لحاظ سے تو ٹھیک تھے لیکن حفاظتی نقطہ نظر سے درست نہیں تھے۔ ان کی وجہ سے نہ صرف فصیل اندر والوں کی نظروں سے اوجھل تھی بلکہ کوئی بھی ان درختوں کے سہارے اندر سے فصیل پر چڑھ سکتا تھا بلکہ اتر بھی سکتا تھا اندر۔ واحد خطرہ محل کے اس طرف والے حصے کی کھڑکیوں اور ایک عدد بالکنی سے تھا۔ وہاں سے کوئی بھی بآسانی مجھے دیکھ سکتا تھا۔ میں نے نیچے جھانکا۔ جوریل اوپر آ جاؤ۔ میں نے ہاتھ نیچے کیا۔ اس نے اچک کر ہاتھ تھام لیا اور پتھروں پر پاؤں جماتا اوپر آ گیا۔ اسے زیادہ مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ میں نے سرک کر اس کے لیے جگہ بنائی۔ بردر اب اس سے پہلے کہ کسی کی نظر پڑے نیچے اتر جاؤ۔ اس نے سرگوشی کی۔ ذرا صبر کرو، ہم نہیں جانتے کہ ان درختوں تلے کوئی ہے یا نہیں۔ اس جگہ کو یوں ہی چھوڑ دینا مجھے معنی خیز لگ رہا ہے۔ اس طرف کوئی نہیں ہوتا، اسے محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ اوکے ریوالور دو مجھے۔ جوریل نے 2 عدد ریوالور گولیاں میرے حوالے کی۔ لیکن یاد رہے کہ اشد ضرورت کے بغیر فائر نہیں کرنا۔ اب مجھے بتاؤ کہ ڈیوک اس وقت کہاں ہوگا؟ اس قسم کے حالات میں ڈیوک اپنے سوٹ سے متصل آفس میں منتقل ہو جاتا ہے، وہیں سے ساری صورتحال پر نظر رکھتا ہے۔ تمہیں کیمروں کی پوزیشن کا پتہ ہے؟ کسی حد تک۔ ڈیوک اپنے دفتر میں کیمروں سے حاصل شدہ مووی دیکھ سکتا ہے؟ ہاں۔ اس نے سر ہلایا۔ میری نظر درختوں تلے کسی امکانی حرکت کی کھوج میں تھی مگر وہاں مکمل سکوت تھا۔ میں نے نزدیکی شاخ کی طرف دیکھا۔ وہ فصیل سے محض 2 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ میں نے ایک پاؤں اس پر ٹکایا اور گھوم کر اس سے اوپر والی شاخ تھام لی۔ دونوں لچکدار تھیں۔ میرا بوجھ مشترکہ طور پر برداشت کر لیا۔ جب تک میں درخت سے اترتا جوریل ایک اور درخت کے سہارے نیچے اتر چکا تھا۔
اس نے اپنے حصے میں برآمدے کے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ہم اس دروازے کے سہارے براہ راست ڈیوک کے دفتر تک جا سکتے ہیں، لیکن اس کا تالا بند ہوتا ہے۔ اس الیکٹرانک تالے کو صرف ڈیوک کھول سکتا ہے۔ اس کا کوڈ اس کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستے تو بہت ہیں، لیکن سب پر کسی نہ کسی سے ٹکراؤ کا امکان ہوگا۔ اسی لمحے ایک گارڈ اس طرف آتا نظر آیا۔ ہم تنوں سے چپک گئے۔ جوریل، اسے قابو کرنا ہے۔ جی، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ جوریل نے اپنا ریوالور نکال کر خالی کیا۔ گارڈ اس طرف آ رہا تھا۔ جیسے وہ درختوں کے پاس آیا، جوریل نے ریوالور پھینک کر دیوار پہ مارا۔ کھٹاک کی آواز نے گارڈ کو چونکا دیا۔ اس نے اپنی رائفل چانے سے اتاری اور محتاط انداز میں فصیل کی طرف بڑھا۔ جیسے وہ جوریل کے پاس سے گزرا، اس نے ایک ہاتھ اس کی گردن دبوچتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کی رائفل چھین کر میری طرف اچھال دی۔ گارڈ نے ریوالور نکالنے کی کوشش کی، لیکن جوریل نے اس کا سر درخت کے تنے سے ٹکرا دیا۔ تیسری بار ٹکرانے پر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ اس کی وردی اتارو، میں نے اپنی قمیض اتارتے ہوئے کہا۔ جوریل نے اس کی وردی اتار کر مجھے دی۔ میں نے وہ پہن لی اور اپنے کپڑے جوریل کو دیے۔ ان سے اسے درخت کے اوپر باندھ دو۔ جوریل اوپر چڑھا اور میں نے اسے بے ہوش گارڈ اٹھا کر دیا۔ رائفل اپنے شانے پر لٹکائی اور پی کیپ ممکنہ حد تک چہرے پر جھکاتے ہوئے میں محل کی طرف چل دیا۔ میرا مقصد راؤنڈ لگا کر حالات کا جائزہ لینا تھا۔